अस्सलाम वालेकुम and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. हमाद बिन जासिम बिन जब्बार अल थानी शहजादे के एफिडेविट ने इस स्टोरी के अंदर एक नया ट्विस्ट डाल दिया है बकौल कुछ लोगों को कि अब केस इतना तगड़ा हो गया है कि इसको हारा नहीं जा सकता, और कुछ लोगों के करीब ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ है जो इस शहजादे के एफिडेविट को मंजर आम पर ये इकदाम जो इसके जो अब असरात मुरतब होंगे वो बहुत नेगेटिव होंगे। लेकिन हम कॉन्ट्रडिक्शंस पे आज फोकस करेंगे। किस तरह नवाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा 1980 में गल्फ स्टील मिल जब बेची तो 33 मिलियन दिरहम्स हम लोगों ने जो है उससे हासिल किए, लेकिन जो जवाब लॉयर्स ने दाखिल किया उसके अंदर कहा जाता है कि ये गल्फ स्टील मिल बेच के $12 मिलियन मिले थे। फिर वजीर आजम कहते हैं कि उस पैसे को हमने जद्दा की अजीजिया मिल लगाने में लगा दिए, लेकिन कल का जो जवाब दाखिल हुआ है बच्चों के वकील की जानिब से वो कहता है ये पैसे हमने अल थानी रियल एस्टेट के अंदर डाल दिए। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कतरी लेटर एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है, विल इट स्टैंड इन कोर्ट, और ये भी कि कितना वीक मुकदमा या लैक ऑफ एविडेंस पीटीआई के पास है। और आज अगर वो फैसला कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का बॉयकॉट करना है मुश्तरका इजलास का कल, तो वो पीएम और पार्लियामेंट को इक्वेट क्यों कर रहे हैं, हु डज इट गो टू सर्व। हमारे साथ आज मौजूद है मेंबर कौमी असेंबली आरिफ अलवी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं आशिक हुसैन किरमानी साहब, आप भी मेंबर कौमी असेंबली हैं, नून से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट सेनेटर सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ अलवी साहब आपसे आगाज़ करूँगी, पहले तो ये बताइएगा कि अभी आप फ्लैट्स को चैलेंज कर रहे हैं, मनी ट्रेल को एक्सपोज करना चाह रहे हैं, या वजीर आज़म को बहैसियत उनके 62-63 पे वो उतरते हैं कि नहीं सादिक और अमीन हैं या नहीं, इस बात को उठा रहे हैं? सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। मैं समझता हूँ कि अगर फ्लैट्स के हवाले से जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए हैं कम से कम कोर्ट के एतबार से और वकला के एतबार से एक कंसेंसस है इस माना करके कि वो सादा हियर से, वो तो जज ने वहाँ कहा भी, खैर वो तो बाद में जब इंसाफ होगा तो पता चलेगा, मगर उन्होंने कहा भी कि ये हियर से है। फिर उसके अपने क्रेडेंशियल्स के एतबार से भी बहुत सारे सवाल हमने कल भी उठाए, मतलब उसकी अपनी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सू किया, उसको जर्सी के अंदर 3 मुकदमे हैं जिनके बिन जासिम बिन 3 रेफरेंसेस हैं, 3 मुकदमे हैं जिनका रेफरेंस मैंने दिया। गवर्नमेंट अक्यूज्ड हिम कि जनाब ब्रिटिश एरोस्पेस के एतबार से उसने $7 मिलियन पाउंड्स इन अ डील विच वॉज £500 मिलियन, उसमें $7 मिलियन का उसने कमीशन दिया। गवर्नमेंट ऑफ कतर ने उसको अक्यूज़ किया और उसके बाद सेटलमेंट हुआ, उसने $6 मिलियन वापस कर दिए, है ना। तो लिहाजा डेंजरस प्रेसिडेंट इज कि ही इज अ पार्टनर इन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। पोर्ट कासिम कोल के अंदर हिज कंपनी एंड ही इज अ पार्टनर इन दैट रेडको के साथ, यानी कोई कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को नजर नहीं आता क्या इसके अंदर, है ना। चलो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मगर अगर टेंडर में सबसे कम बंदे को दिया है तो वो भी नॉन इशू होगा। आई एम मेकिंग अ क्लेम कि टेंडर भी नहीं हुआ उसका। See, none of the CPEC projects have gone through tenders. ये भी टेंडर नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट। अब एक बात बताइए, मियां साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा कि गल्फ स्टील मिल को 1980 में हमने 33 मिलियन दिरहम्स के लिए बेचा, तकरीबन लगभग क्या $9 मिलियन बन जाते हैं सेनेटर साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको तो पता नहीं, हाँ वो ही सेड। और कल के रिप्लाई के अंदर कहा गया है कि 1980 के अंदर हमने अपने शेयर्स बेचे और हमें टोटल सम लिखा गया है, उसके अंदर टोटल सम हमें मिला 12 मिलियन दिरहम्स का, जो लगभग $4 मिलियन होते हैं। ओके, 4-4.5, ये तजाद नहीं है? जो डिटेल्स हैं वो कोर्ट में जमा हो चुकी हैं, कोर्ट ने उसका फैसला करना है। मेरी इनको गुजारिश है कि अगर इनके पास कुछ भी है जो ये 3.5 साल से मुल्क को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ, कभी शट डाउन, कभी लॉकडाउन, कभी धरना, तो लेकर जाए ना भाई, चोरी साबित करें ना भाई। जो आपने 1993 का कहा वो तो आपने साबित करनी है, जो बाकी डिटेल्स हैं वो कोर्ट फैसला करेगी, कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। और लेट मी अश्योर यू एंड लेट मी टेल यू कि हम 2018 की इलेक्शन से पहले इस चीज को क्लियर चिट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस चीज का फैसला हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो, और हम सुरखरू हों, जिस तरह अवाम की अदालत में हुए उसी तरह कोर्ट की अदालत में भी सुरखरू हों। कल आपका काउंसिल जो है वो कह रहा था सर चीफ जस्टिस को, बेंच को, कि आप बहुत तेजी से काम नहीं ले रहे, जिसके ऊपर बेंच ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों आपको लगता है इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे? हम जितनी भी तेजी से चलें इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। सो कौन सुस्ती चाह रहा है, कौन तेजी चाह रहा है? हमारी तरफ से तो जो हमारे से डिमांड की गई
اچھا چلے سستی کی طرف آتے ہیں. ایک سیکنڈ, ہم نے ایم این ایز نے عمران خان صاحب پہ فائل کیا اور اسپیکر قومی اسمبلی نے وہ کیس بھیجا الیکشن کمیشن میں. آج جواب کی تاریخ تھی, جواب کیوں نہیں آیا؟ یہ ہر جگہ سے سستی چاہتے ہیں. ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, ان کے پاس ٹی او آرز بنانے کا کوئی فارمولا نہیں ہے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے. سر آپ کے ایویڈنس پہ ویسے بدماشی, ڈنڈا, صرف میرا خیال یہ ہے کہ ان کا جواب میں نہیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بالکل تھرڈ کلاس بحث ہو جائے گی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایویڈنس ہم نے دیا ہے, دیکھیے اس کے اندر دیکھیے اگر ٹیکنیکل بات کرنی ہے تو وہ زیادہ مناسب ہے. اگر میں ان کو اکیوز کرنا شروع کروں کہ یہ کیا کیا کس طرح سے, یار کمال ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا, میری بات آپ سنیے, میں آپ سے میری بات سن لیجئے کہ اخباری کلپنگز کو سپریم کورٹ کا ایک ٹریڈیشن ہے, ٹھیک ہے نا. اخباری کلپنگز کو انہوں نے بنیاد بنایا بے نظیر بھٹو کے کیس, ولی خان کیس میں, ولی خان کے کیس کے اندر, ظفر علی شاہ کے کیس کے اندر. تو لہٰذا اگر یہ کہا جائے, اگر سنیے نہیں بنانا چاہ رہے, اگر یہ کہا جائے کہ جی ساری چیزیں لے آؤ تو ہم کمرے کے اندر ساری سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی لے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ پیناما کیس جو ہے نا, اور یہ سارے کیسز یہ آف منی کو ہائیڈ کرنے کے اعتبار سے, یہ لفافے کے اندر لفافہ, لفافے کے اندر لفافہ, اس لفافے کا پتہ اس میں, اور وہاں سے تیسرے پانچویں لفافے کا پتہ, تو یہ اس طرح سے کور کیا جاتا ہے. مگر سینیٹر صاحب بڑے مزے کی بات ہے, یو نو اٹس انٹرسٹنگ, بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح بی بی کی شہادت کے بعد ایک زرداری اور بی بی کی ایک ول اپیئر ہوئی تھی نا, جس نے ان کو ورثے کے اندر پیپلز پارٹی دے دی, اسی طرح یہ بھی ایک ڈاکیومنٹ شہزادے کا آیا ہے جس کے اوپر ملینز آف ڈالرز ورثے میں حسین نواز کو مل گئے ہیں. کوئی نو کوشچنز آسکڈ, رائل فیملی انکلوڈیڈ. اٹس ویری انٹرسٹنگ, دیر از اے لاٹ آف کمپیریزنز اباؤٹ پاکستان. مگر اعتزاز احسن نے کہا اور آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے آؤٹ رائٹ کہ یہ تمام فیبریکیٹڈ سٹوری ہے, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. آپ کا موقف ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ بی بی کی ول سے اس کا کمپیریزن کریں تو زیادتی ہے, یہ وہ کسی طرح نہیں ہو سکتی. چلیں ٹھیک ہے, آپ لوگ نہیں مانتے کہ آصف علی زرداری صاحب نے وہ جو ہے وہ ول دی ہے, اس کو مان لینے سے, لیکن ان کے بچے بھی تو تھے نا. آپ سب مانتے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں؟ ان کی فیملی مانتی ہے, سارے مانتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ قبول ہے, تو ہم کون ہیں؟ اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہے کہ یہ شہزادہ جو کہہ رہا ہے, آپ فیبریکیٹڈ سٹوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ اس لیے لگتا ہے کہ ایک تو یہ ابھی 5-6 دن پہلے کیا اس پہ ڈیٹ ہے, غالباً 5 تاریخ کی, 5 نومبر کی ڈیٹ ہے اس کے اوپر. دوسرا آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ میاں صاحب نے یہ جب سے پاناما کا سلسلہ شروع ہوا ہے کوئی مستقل یہ چیزیں سامنے آتی رہی ہیں. حسین نواز کا انٹرویو ہے, اس کے بعد میاں صاحب کی اپنی اسپیچز پارلیمنٹ کے اندر ہیں, اس کے بعد انہوں نے قوم سے خطاب فرمایا ہے. اچھا جب انہوں نے یہ باتیں کہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایک کچا چٹا کھول کے جو ہے وہ اب کس قوم کے سامنے رکھ دیا, اور سارا کچھ یہ بھی کہا ہے انہوں نے. دبئی کی اسٹیل مل کا ذکر ہوا, سعودیہ کی شوگر اپنا اسٹیل مل کا ذکر ہوا, لیکن کل غالباً پریس کانفرنس کی ہے سعد رفیق نے, انہوں نے اس میں قطر کی اسٹیل مل کا کوئی ذکر کیا ہے کہ جی وہ بیچ میں شاید قطر میں بھی کوئی اسٹیل مل لگائی گئی, اور جس میں وہاں جو رائل فیملی تھی اس کے ساتھ کوئی, اب اس کا تذکرہ کہیں نہیں تھا. اگر تھی اور آپ نے ساری چیزیں بتانی تھی تو پھر یہ تو میرا خیال ہے کہ لنک تو مس ہونا نہیں چاہیے, اور اتنا جب آپ کے اوپر دباؤ تھا, اتنی تنقید تھی, اتنی ساری چیزیں ہو رہی تھی, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزوں کو کور کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے جو اعتزاز صاحب نے تو بلکہ سینیٹ میں کافی سے پہلے کہا تھا کہ یہ سعودی شہزادے کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ ایک ہمیں اس طرح کی چیز لکھ کے دے دیں, وہ شاید نہیں مانے تو پھر وہ ادھر چلے گئے. کرمانی صاحب یہ جو بار بار ایک بات یہ اٹھ رہی ہے ادھر, 7 مہینے سے آپ کی قیادت تمام تر گورنمنٹ آفیشلز مل کے ایک کیس لڑ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جدہ کی اسٹیل مل بیچ کے یہ اپارٹمنٹس خریدے تھے. اب یہ جو فائنلی ٹویسٹ آتا ہے کہ بھئی وہ بیچ کے نہیں, یہ تو سیٹل ہوئے تھے, اکاؤنٹ سیٹل ہوئے تھے, خریدے گئے والی کہانی چھوڑیے, سیٹل ہوئے تھے, اور جدہ سے کوئی لنک نہیں تھا ان کا. سو آپ کو ایک عقل مند آدمی ہیں آپ, ممبر قومی اسمبلی ہیں, ہماری اجتماعی دانش کا جو مہر ہے پارلیمنٹ اس کا حصہ ہیں, سو ڈو یو ناٹ کوسچن؟ مہر میں دیکھیں پہلے بھی میں نے یہ آپ سے ایک گزارش کی ہے کہ معاملہ جب کورٹ کے اندر ہے اور اگر ہم نے اس کی نیٹی گریٹیز ادھر بیٹھ کر ڈسکس کرنی ہے, بڑی کلیئر بات ہے. کلپ دیکھیے پلیز. نہ قطر نہ دبئی, بالکل جو ہے نا اپنا کسی بھی جو ہے نا اپنا ملک میں جو ہے نا کسی حکومت نے ہم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی قرض نہیں دیا. سعودی عربیہ کی فیکٹری کی جس وقت سیل ہوئی تو اس سے جو انکم ہمارے پاس آئی الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی, تو وہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی
برطانیہ میں. تو الحمدللہ وہ جو 3 پراپرٹیز جو ہے نا میں نے لی, وہ جو ہے نا آج جو ہے نا الحمدللہ آج بھی جو ہے نا ہیں وہ پراپرٹیز جو ہے نا ہمارے پاس. اور یہ بات ہے 2006 کی, جب جو ہے نا اپنا ہم لوگوں نے جو ہے وہ میں نے بلکہ خریدی. دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. حضور جواب تو دے دیں. حضور والا میری بھی گزارش سنیں کہ اس چیز سے ہم ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے. ہم نے جس چیز کو کیا اون کیا اس کے کیا ہم جواب دینے سے بھاگے. ایک سیکنڈ. سو اگین میرا سوال آپ سے, بیکاز یو انڈرسٹینڈ فائنانس, یو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس, مجھے سینیٹر صاحب ایک بات بتائیے گا, ذرا سمجھا دیجئے. اگر یہ بیچی گئی گلف سٹیل مل اور پیسے دیے گئے التھانی ریل اسٹیٹ کے اندر لگائے گئے, ٹھیک ہے, سو مجھے بتائیے کہ کیا کچھ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا پاکستان میں؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کچھ بتانا چاہیے تھا؟ ہمارے اس طرح کے قانون موجود نہیں ہے سر. میرا خیال ہے کہ اگر تو چلیں آپ کی کوئی پراپرٹی باہر ہے یا وہ پیسہ کہیں باہر آیا تو شاید ممکن ہے کہ اس میں آپ کے پاس یہ گنجائش ہو, چونکہ اس وقت یہ ملک سے باہر چلے گئے تھے. اگر یہ ان دنوں کی بات کر رہے ہیں, نہیں سر, جب یہ 70s میں مل گئی تھی نا اپنی ملیں. ہاں, یہ بات کر رہے ہیں ارلی 80s کی. میں 1980 کی بات ہی کر لیتی ہوں. مجھے بتائیے ویلتھ ٹیکس ایکٹ 1963 جو آپ کے غالباً 2003 میں رپیل ہوا ہے, اس کے مطابق میں عرض کروں, ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے کہ جو انٹرویو دیا تھا حسن نے بی بی سی کو 1999 میں, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم رینٹ پر یہ ہے اور رینٹ میرا پاکستان سے آتا ہے, یہ کہا تھا انہوں نے. تو جب اس سے اینکر نے یہ پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مالک کون ہے, انہوں نے کہا that's not the question. یہ مجھے میں پوچھ رہا ہوں یہ کوسچن. پھر انہوں نے خود ان دونوں نیلسن اور نیسکون کا نام لیا کہ جی ان کے تھرو یہ ہوا ہے اور ان کا پیسہ سوئٹزرلینڈ سے وہ سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ چیزیں اس وقت بھی آن ریکارڈ تھیں. میرا نہیں خیال کہ اس وقت بھی کہیں قطر کا کوئی ذکر آیا ہو کہ جی یہ پیسہ, سوئٹزرلینڈ کا تو ذکر ضرور آیا ہے لیکن قطر کا ذکر اس وقت بھی نہیں آیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل کیسے ڈیفینڈ کرنا. مگر آپ کے سامنے سب کچھ تھا, رحمان ملک نے اس پہ اتنی ریسرچ کی ہوئی ہے, وہ آپ لوگوں نے بھی اسے پروسیکیوٹ نہیں کیا سر, کبھی اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا. ایک وقفہ لے لوں. مجھے ایک چیز صرف کہہ دوں, نصیر اللہ بابر صاحب کا مجھے انٹرویو یاد ہے, میں نے خود سنا, میں اسٹوڈنٹ تھا بی بی سی پہ. انہوں نے ججز کے نام لے کر کہا تھا کہ ہم تو یہ چیزیں لے جاتے ہیں, یہ ججز ان کو اسٹیٹ دیتے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا, آپ کی ججز کی کہانی نہیں ختم ہوئی. ریکارڈ کی بات ہے, وقفہ لے لوں. ادارے تو کام کر سکتے ہیں نا, ایف آئی, ایف بی آر, نیب, اسٹیٹ بینک, یہ بھی اداروں کا نام ہے اس ملک میں سر, سو کالڈ. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ویلتھ ٹیکس ایکٹ 1963 جو 2003 میں رپیل ہوا ہے, اس کے مطابق 1980 میں $9 ملین تھے, 12 ملین درہم تھے, $4.5 ملین تھے, وٹ ایور اٹ واز, وہ ادھر ڈکلیئر کیوں نہیں ہوا؟ شریف خاندان نے ادھر ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ ادھر کیوں نہیں بتایا گیا کہ ایک فورن کمپنی کے ساتھ ہمارے شیئرز ہیں اور ہمیں اتنا $9 ملین کا ہم نے کیش جنریٹ کیا ہے جو ہم ادھر انویسٹ کر رہے ہیں. اس کے بالکل برعکس ادھر جو ڈکلیئر کر رہے تھے اپنی انکم ٹیکس, وہ آپ کو ایک وقفے کے بعد بتائیں گے. اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. میں آپ کو بریک پہ پہلے جانے سے کہہ رہی تھی کہ کیوں نہیں یہ فورن کمپنیز کے اندر جو شیئرز تھے اور جو پروفٹس جنریٹ ہوئے وہ پاکستان میں کیوں ڈکلیئر نہیں ہوئے. پھر ہم نے پاکستان میں میاں محمد شریف کے ٹیکس ریکارڈز کھولے 70s اور 80s کے دیکھنے کے لیے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ڈکلیئرڈ ہوگا. آپ چونک جائیں گے جان کے کہ ڈکلیئرڈ انکم 1979 to 80 جو ہے وہ 42,453 روپیز تھی. 42,000 روپیز. چلیں آپ اینڈ انکم ٹیکسز میں 3,150 روپے 3,150 روپے ٹیکسز میں دیے گئے تھے شریف خاندان کی طرف سے. اور اس کے اگلا فسکل ایئر 1980 to 1981 اس کے اندر فیملی کی ڈکلیئرڈ انکم تھی 66,686 اور ٹیکس پے کیا گیا 10,600 روپے. سر آپ کا ہدف کون ہے؟ ہدف کون ہے؟ حسین ہے, مریم ہے, مرحوم ابا تو اللہ جنت نصیب کرے. He's no more in the world. میں کہتا ہوں اس کو چھوٹا مت کریں. ہمارا ہدف پاکستان میں جو بے انتہا کرپشن ہے وہ نہیں سر, یہ اور ہمارا ہدف سن تو لیجیے نا میری بات. پاکستان نہیں صاف ہو سکتا. نہیں, that is my heart. آپ کا ابھی ہدف کیا ہے؟ آپ جو جواب چاہتی ہیں جذباتی نہ ہو, ریئلسٹک بات کریں. جو آپ جواب چاہتی ہیں وہ ہو. میرے لیے بڑی جذباتی بات ہے کہ قائد اعظم یہ کہتے ہوئے 11 اگست کی تقریر میں انہوں نے کہا کہ the biggest issue of Pakistan is corruption and I expect these assemblies to handle that. تو میرا ہدف وہی ہے. اس کے اندر اس وقت سمبولیکلی سب سے بڑا جو کرپشن ہوا ہے جو فلیٹس عمران خان نے بھی سر ایک جو فلیٹس عمران خان نے بھی نہیں ڈکلیئر کیے, وہ بھی اس پاکستان کے سدھار میں آئیں گے نا. عمران خان کے اب مجھے 1 منٹ دے دیے, میں وضاحت کر دوں. عمران خان has never held public office.
مثال کے طور پر اچھا عمران خان نے پیسہ باہر کمایا پاکستان لے کر آیا, یہاں پبلک آفس میں تو ابھی ہولڈرز ہیں. ڈیکلریشن کی بات کر رہی ہوں نا, میاں محمد شریف نے بھی کوئی پبلک آفس نہیں ہولڈ کیا. نہیں کیا, نواز شریف نے کیا نا سر. یہ نواز شریف کا ایشو ہے. میاں شریف صاحب سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں, مگر سر بات تو ان کی ہو رہی ہے نا, یہ تو ابا جان کو لے آئے ہیں نا کیس کے اندر, یہ تو ٹرانزیکشن ساری میاں محمد شریف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان عمران خان کو پروزیکیوٹ کرے, گیٹ آؤٹ آف دس ایشو. بس یہ کہہ دیں, میں کہہ دیا. اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کو بھی بالکل پروزیکیوٹ پنشمنٹ دی جائے, بالکل پروزیکیوٹ کریں. اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ جناب ان کے جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کو میچ کرنے کے لیے ایک کہانی آئی ہے, اور وہ کہانی بڑی ڈائسی سی ہے, فرام اے ڈائسی پرسن. اور اس کہانی کے اندر کہ میں نے سنا, میرا بڑا بھائی کرتا تھا, عدالت کے اندر یہ ایویڈنسز نہیں چلتے ہیں, اور پھر مجھے یہ کہا گیا کہ ایک شہزادہ اپنی ساکھ کو کیوں داؤ پہ لگائے گئے بقول آپ کے طرف پولیٹیکل گیو اینڈ ٹیک ہے, بینیفٹس ہیں, بڑے بینیفٹس ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ یہ پورٹ قاسم کول اتھارٹی کے اندر آپ دیکھ لیے کہ یہ بہت بڑا 49% یہ شیئر ہولڈر ہیں ان کی کمپنی, اور 51% چائنیز ہیں. کرمانی صاحب کچھ تو دال میں کالا ہے جو 7 مہینے کسی کے منہ سے قطر نہیں نکلا سر. کیوں کتنی سمپل کہانی, آج کتنی پیاری لگ رہی ہے, مگر 7 مہینے منہ سے نکلا نہ قطر نہ شہزادہ نہ خانی فیملی نہ ریل اسٹیٹ. یہ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بار بار احتساب کی بات کرتے ہیں, احتساب کے نام پر پورے ملک کو آگے لگا لیتے ہیں. وہ کون سے شہر پہ ٹرک پنچر ہو گئے ہیں جن کے اندر ایویڈنس پڑا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں لا رہے؟ ابھی بھی انہوں نے کہا 92-93 کا ذکر کیا, تو 92-93 میرے بھائی پروف کر دیں. حسین نواز, حسن نواز اس ملک کے میں نہیں رہتے, وہ باہر کے رہائشی ہیں, ان کا بزنس باہر ہے, لیکن ہم نے پھر بھی احتساب کی یہ بات کرتے ہیں. آپ دے دینا بھونڈی کی مثال, اس کے بعد دے دینا, لیکن ہم نے پھر بھی مینٹینیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی کو چیلنج نہیں کیا. کیوں؟ احتساب ہم چاہتے ہیں. ہمارے پہ جو جھوٹا الزام انہوں نے ریگنگ کا لگایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا, اس کے بعد بھی یہ چپ نہیں کیے. اس کے بعد انہوں نے ایک نیا بھونڈا ایک کام آگے لے آئے, وہ بھی ان سے ثابت نہیں ہو رہا. تو میری گزارش یہ ہے, انہوں نے بات کی, میں اس کو رسپونڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم نے نہ مینٹینیبلٹی چیلنج کی, نہ ایکسیسیبلٹی چیلنج کی. میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ کیوں نہیں ایویڈنس لاتے, آپ کیوں نہیں فائٹ کرتے؟ اگر آپ احتساب واقعی چاہتے ہیں تو لائیں ایویڈنس. ادھر تو بھیگی بلی بن کر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ادھر تو ان سے بات نہیں ہوتی کورٹ پہ. کل میں بھی کورٹ میں ہوں گا, یہ بھی کورٹ میں ہوں گے, آپ بھی کورٹ میں آئیے گا, اور دیکھیے گا کل ان کی کیا کارکردگی ہوتی ہے. کرمانی صاحب ایک بات بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے, کیونکہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا, چیزیں ڈکلیئر کرنی ہوتی ہیں اس ملک میں, آپ کو لگتا ہے کہ میاں محمد شریف کو, شریف خاندان کو یہ چیزیں ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی, اسٹیٹ بینک کو پتہ ہونا چاہیے تھا, ادھر ریکارڈز میں چیزیں ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ میں گزارش کروں, اگر ہم بات کر رہے ہیں میاں محمد شریف صاحب کی, تو ان کو میرا خیال ہے فوت ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور یہ اگر بات کیا جائے, یہ بزنس کے فروٹس تو آپ لوگ انجوائے کر رہی ہیں نا, آپ کا خاندان, آپ کے لیڈرز, میری بات تو وہ بھی پروسیڈز آف کرائم نہ ہوئے. اگر مہر یہ بات کی جائے کہ تمہارے دادے کا بل کتنا آیا تھا, اس پہ تمہارا میٹر کٹا تھا کہ نہیں کٹا تھا, پھر تم نے کتنا جرمانہ بھرا تھا, تو یہ بات نہیں ہو سکتی. آج ہم اگر یہ احتساب کا نعرہ لگا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہو. تو یہ آخری بات, اگر میاں شریف کو یہ پہ ویلڈ پوائنٹ اٹھایا, میں پوچھتی ہوں سینیٹر صاحب, ادھر تو ابا جان مرحوم فوت ہو گئے ہیں, تو اب ان کی ٹرانزیکشنز یا ان کے ڈکلیئرڈ اور لیک آف ڈکلیریشنز کے اوپر تو نہیں کچھ کہا جا سکتا. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ ظاہر ہے میاں صاحب تو اس دنیا میں نہیں ہیں, تو جو ان کے کھاتے تھے ان کو تو چھوڑ دیں اگر ایک طرف ہم, لیکن ان کے بعد جو کنٹینیوٹی رہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا نا, کہ پراپرٹی تو موجود ہے نا, پراپرٹی کی جو بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہوگی, بینامی شیئر سر, اس میں سے پروفٹس بھی نکلے, پراپرٹیز بھی نکلی, وہ اچھا وہ بچے بھی دیتے رہے. اچھا اگر چلیں فور دا سیک آف دا آرگومنٹ ہم یہ مان لیں کہ جی وہ قطر سے پیسہ آیا, انہوں نے جا کے فلیٹ خرید لیا, تو پاکستان کی کوئی چیز نہیں ہے. میں تو گزارش کروں گا کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ 93 سے لے کے 96 تک نصیر اللہ بابر صاحب جب تھے, مطلب وہ تو بڑے آنریبل رسپیکٹیبل آدمی تھے نا, ان پہ تو کسی قسم کی آپ وہ نہیں لگا سکتے کہ جی انہوں نے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, یا کوئی کسی کے دباؤ میں کیا ہوگا, یا کوئی وکٹمائزیشن کی ہوگی. ان کے اوپر تو سب کا اعتبار و اعتماد تھا. ان کے وقت میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ریکارڈ نکالیں, سپریم کورٹ کو چاہیے کہ نکال لیں, اور اس ریکارڈ کو دیکھ لیں. اگر اس میں کوئی کنیکشن آپ کو ملتا ہے ان لنڈن کی پراپرٹیز کا, تو میرا خیال ہے کہ یہ قطر والا جو چیپٹر ہے وہ خود ہی نکل جائے گا. میاں صاحب کو, آپ کو مرحوم میاں صاحب کو ٹچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب ان کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں, باقی چیزیں تو موجود ہیں ساری.
مطلب ان کے اپنے انٹرویوز ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ان لوگوں نے انٹرویوز بھی اپیرنٹلی اٹیچ کیے ہیں نا, انٹرویوز بھی بار بار کوٹ ہوتا ہے مریم صاحبہ کا, وہ جو آج سے کافی عرصہ پہلے اسی انٹرویو کے اندر محمود رشید صاحب نے 37 پراپرٹیز ایسٹ لنڈن ساؤتھ لنڈن 37 پراپرٹیز شو کی. او بھئی میری گزارش ہے الوی صاحب سے کہ ان کو کہیں کہ وہ 37 کا ریکارڈ لے کر کل پہنچ جائیں عدالت کے اندر. وہ کہاں ہیں, اس کو مریم صاحبہ کے بیان کو لیتے ہیں تو ان کا جو 16 ایک ہی سمجھ نہیں آ رہی نا. مجھے جواب دینے کا اگر موقع دیں تو میں کہتا ہوں کہ 4-5 ہی کافی ہیں. میں آپ سے ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ راشد المختوم کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے دبئی کے رولر کے حوالے سے اسمبلی میں تعریف کی, تصویریں دکھائیں کہ جی اتنی اچھی ریلیشن شپ تھی ہمارے ساتھ, اور اس کے اوپر انہوں نے بینک کیا کہ جی دبئی میں جو ہم نے کام کیا وہ اس وجہ سے کیا. ایک ڈاکیومنٹ انہوں نے سبمٹ کیا اس کا کہ کرایہ کتنا ہوگا, کیا چیز لینڈ رینٹ ہم معاف کر رہے ہیں, گیس کے کیا چارجز ہوں گے, بجلی کے کیا چارجز ہوں گے. اور یہ جو تھانی فیملی ہے اس کے ساتھ کوئی ڈاکیومنٹری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ کتنا پیسہ دیا. کوئی رائل فیملی کو تو معاف ہے نا سب کچھ. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ راشد المختوم از اے رائل فیملی آف دبئی. ایک ڈاکیومنٹ ہے کہ کیا ہوا, تو اس کے ساتھ کیوں نہیں, اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے, اس کے ساتھ اگر مانگے گی عدالت تو شاید دیں گے. شاید کے اوپر تو سارا کچھ تو آ ہی گیا. اب جب اتنا کمزور ڈاکیومنٹ سے اچھا یہ تھا کہ سارے وہ اگریمنٹ دکھا دیتے کہ جی ہم نے پیسہ انویسٹ کیا ہے اور اس کے اوپر ہمیں اتنا ریٹرن ملنا چاہیے. ان لوگوں نے جو جمع کرایا ہے ایک لنڈن نوٹری پبلک سے ایک ٹرسٹ ڈیڈ, نوٹرائز ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی ہے اپنے جواب میں حسین نے کہ مریم صرف ٹرسٹی ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو اس ٹرسٹ ڈیڈ کو وزن دینا چاہیے ہمیں, یا آئی سی آئی جے کی جو سائن ڈاکیومنٹ ہے مریم صفدر کی ایز اے بینیفیشل اونر. اچھا, میں آپ کو بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں, میں ان سے سعید غنی کو اپنی زمین دے دیتا ہوں, میری ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور ایک اگریمنٹ ہو جاتا ہے میرا ان کا. انلیس اٹ از رجسٹرڈ, انلیس جہاں جس کی پراپرٹی ہے اس ڈی ایچ اے کو یا جو بھی ادارہ ہے اس کو بتایا نہ جائے تو اٹ ہیز ایکچولی نو ویلیو, ہے نا, بیکاز ان دا بینک اٹ از آف نو ویلیو انلیس دا بینک ہیز بین انفارمڈ کہ جی میں نے سعید صاحب کو دے دیا ہے, تو لہٰذا اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. ایک دوسرے یہ کہ نوٹرائزیشن ہیز بین ڈن ریسنٹلی. پھر تیسرے یہ نوٹرائزیشن کی ڈیٹ تو ابھی کی ہے, مطلب اس میں میں دیکھ چکا ہوں اس کو, نوٹرائزیشن کی ڈیٹ ابھی کی ہے, مگر سالیسیٹر کا دستخط جو ہے وہ سالیسیٹر کہتا ہے میرے سامنے ہوا 2006 میں, سالیسیٹر کہہ رہا ہے, بٹ نوٹرائزیشن از ٹوڈے سیل 2006 سیل 2006 کی, یہی میں کہہ رہا ہوں, ہے نا. میں آئی ول ناٹ مس کوٹ واٹ ایور, نہیں میں تو مجھے معلوم ہے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے it has been signed by the solicitor says that it has been signed in front of me. اس کی ویلیو نہیں ہے unless the bank had been informed. If something happens to Hussain Saeed, I hope nothing happens. but if something happens, notarization ہمیشہ تب ہوتی ہے جب آپ نے ڈاکیومنٹ پیش کرنا ہو. ابھی آپ نے پیش کرنا ہے تو ابھی نوٹرائز کراؤ گے نا, 2006 کی سیل لگی ہوئی ہے تو نوٹرائزیشن ایشو نہیں بنایا. اس میں بھی اگر وہ جو آپ کی آف شور کمپنیز ہیں جب ان کی ڈیٹیلز آپ کے پاس اگر آ جائیں گی, اور یہ جو لیٹرز آپ دکھا رہے ہیں ابھی تو ہمارے پاس کاپی ہے نا, ممکن ہے میں ان کی طرف سے کہوں, ممکن ہے یہ جعلی ہو, فیک ہو, کسی نے ویسے ہی بنا دی ہوں, فیبریکیٹڈ ہو سکتے ہیں نا, لیکن اگر یہ خود الاؤ کر دیں, کورٹ کو بھی کر دیں, گورنمنٹ خود کسی ادارے کو کر دیں, وہ آف شور کمپنیز کا سارا ریکارڈ آپ نکال لیجیے تو یہ پتہ چل جائے گا یہ جو خط آپ دکھا رہی تھیں یہ اصل ہے کہ نقل ہے. اچھا, ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا اب پی ٹی آئی وزیر اعظم کو صادق اور امین نہیں مانتی, اسی لیے نہیں آنا چاہ رہی اسمبلی میں یا جوائنٹ سیشن میں جب ترک صدر ادھر موجود ہوں گے. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سر, جوائنٹ سیشن کا بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس وزیر اعظم کو صادق اور امین نہیں مانتے کہ لاسٹ ٹینیور میں, ان کی ٹینیور میں مسلم لیگ نون خوش نہیں تھی, پھر بھی کھڑے ہو کر انہوں نے اٹینڈ کیا اور اپنا کروایا. اٹ واز ویری امبیرسنگ, مگر کروایا رجسٹر دیٹ وی آر انہیپی, وی آر اونلی ہیئر بیکاز ترک صدر موجود ہے. سر آپ کیوں؟ اچھا جی, میں اچھا نہیں, اردوغان ہی تھا جو میں نے دیکھا, رفسنجانی آئے تھے, اردوغان بھی آئے تھے. اچھا, میں آپ سے ایک بات تو یہ کرنا چاہتا ہوں, مثال کے طور پر ایک بڑا اچھا مشورہ میں دینا چاہتا ہوں. اف نواز شریف ہینڈز آر کلین, بڑا سمپل سا مشورہ ہے, ہی شوڈ آتھرائز دا کورٹ
کہ جی میں اپنے بینکس کو آتھورائز کرتا ہوں کہ ساری ڈیٹیلز ریلیز کر دیں, میں نیسکول وغیرہ کو بینیفیشل اونرز کا ریکارڈ پاور آف اٹارنی دے دیں. پاور آف اٹارنی دے دیں. اچھا اس کے آئین نہیں اجازت, آئین کہتا ہے کوئی اپنے خلاف پاور آف اٹارنی نہیں دے گا کسی کو. یہ کیسا ہو, یعنی نا میں اپنے خلاف تو نہیں دے رہا, میں تو کہہ رہا ہوں, میں سنو نا, میں تو صاف آدمی ہوں, میں تو کلین آدمی ہوں, میں اپنے خلاف تو نہیں دے رہا. ہاں میں بالکل میں کلین آدمی, آپ کہہ رہے ہیں خود والنٹیئر کریں نا, میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, کورٹ نہیں کہہ سکتا. کورٹ ان کو کہے گا کہ بھئی کوئی ڈاکیومنٹس لاؤ, تو ان کو اگر کلین ہے تو کہہ دیں. اچھا سنیے, دوسری بات میں یہ کہہ دوں کہ الحدیبیہ کے لیے یہ چاروں پراپرٹیز اب گروی رکھی گئی تو کسی اور کی نہیں رکھی جا سکتی التوفیق کیس میں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اگر ڈاکیومنٹس ریلیز کروا دیں, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا, اٹیچ کر دی گئی, تو اٹیچ تو یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ قطری ان کی کمپنی تھی, بغیر ان کی پرمیشن کے نہیں ہو سکتا. اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ انہوں نے قطری کمپنی نے لیا ہوا تھا. اور اچھا اب آئی بات کہ جی ہم اسمبلی میں کیوں نہیں جا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پرائم منسٹر نواز شریف کو 62-63 کے اعتبار سے ہم جھوٹا سمجھتے ہیں, اچھا ہے نا, اور ہم نے جو ایویڈنس دیا ہے وہ اسی کالی پٹیاں باندھ کے چلے جائیں. نمبر 2 نہیں, کالی پٹیاں کافی نہیں ہیں. میں آپ سے دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں, میں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے بقول لیڈر آف دا ہاؤس ہی خودکشی کرنے, آپ یہ کہیے کہ استعفیٰ نہیں دیتے ہو تو خودکشی کر لو, خودکشی نہیں کرتے ہو تو تباہ کر دو. بہت سارے آپشنز ہیں, بہت سارے آپشنز ہیں. خودکشی نہیں کہوں گی, ہاں تو آپشنز تو بہت سارے ہیں نا, تو دیر آر ریزنز بیہائنڈ دیٹ. میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم کیوں نہیں کرنا چاہتے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ کرپشن کا منبع ہے اور جھوٹ کا منبع ہے نا, لہٰذا اور ساری قوم اب جانتی ہے, گلی گلی میں اس بات کا شور ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوسرے کس وجہ سے نہیں جانا چاہتے کہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے اعتبار سے جو فیڈریشن کو نقصان پہنچایا نواز شریف صاحب نے اور پنجاب گورنمنٹ نے, کہ ان کو آنے نہیں دیا, ان کو زدوکوب کیا, اینڈ دے وینٹ بیک پیسفلی. دے فٹ دا پولیس بٹ وینٹ بیک. ہماری طرف سے کوئی انیشیشن نہیں ہوا. تو یہ 2 میجر پروٹیسٹ ہیں. اسی وجہ سے ہم ٹرکش امبیسڈر کو ملے تھے, ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ دس از ناٹ دا ایشو, دس از ناٹ دا ٹائم, بٹ وی ہیو دا رائٹ ٹو اسٹے آؤٹ. جب APC کے اوپر بھی گئے, آپ کو یاد ہے کس طرح ہمیں عظیمت اور ہمیں مذاق کا نشانہ بنایا پاکستان کو. اچھا لیٹ می ٹیل یو, اس وقت پاکستان کا مذاق, کل کی ہیڈ لائنز آپ دیکھ لیے تھرو آؤٹ دا ورلڈ, کل گزرے ہوئے کل کی اور آج کی دیکھ لیے. بدنام کہاں ہوا؟ بدنام اس بات پر ہوا پاکستان کے نواز شریف صاحب is still hiding behind different documents and he is not coming clean and he has been accused of corruption. پاکستان تو بدنام اس طرح سے ہوا ہے, اس طرح سے تھوڑی ہوا ہے. یہ پچھلے 7 مہینے سے جو پیناما لیکس کے اعتبار سے جو 12 نام آئے ہیں, جو 12 نام نہیں 12 نام کے اندر مریم نواز شریف اور بچے ہیں, اور 12 نام کے اندر شیخ جاسم بھی ہے. یہی یہ 2 بڑے نام ہیں 12 میں سے. پہلے یہ میاں نواز شریف صاحب سے گھبراتے تھے, اب اس کے ساتھ ساتھ مریم صاحبہ سے بھی گھبرانا شروع ہو گئے ہیں, ان کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ میں مہر یہ بتاؤں کہ یہ اپنی شکست اور شرمندگی کا بدلہ پاکستان سے لے رہے ہیں, چاہے وہ سی پیک ہو, چائنیز پریزیڈنٹ کی آمد ہو, کشمیر کوز ہو, یا اب ٹرکش پریزیڈنٹ ہو. ان کے پاس رہ کچھ نہیں گیا. اب بھی پاکستان سے بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سی پیک کے اندر جا کے آپ نے رٹ کر دی. ہم کہتے تھے کہ یہ ترقی کے دشمن ہیں, یہ پاکستان کے دشمن ہیں, اور اب آکے انہوں نے ثابت کر دیا, یہ ثابت کر دیا کہ نہ ان میں اتنا پولیٹیکل ایکیومن ہے اور نہ یہ سیاستدان. اور آپ نے کہا استعفے دے دیں, استعفے نہیں دے سکتے, کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, یہ تنخواہ کے بغیر رہ نہیں سکتے, یہ پارلیمنٹ لاجز کے بغیر نہیں رہ سکتے, ٹی اے کے بغیر نہیں رہ سکتے, گاڑی کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ پہلی دفعہ پرکس پریویلیج انجوائے کر رہے ہیں. یہ بیچارے کس طرح تنخواہ کے بغیر گزارا کریں گے؟ دھرنے کے دنوں میں انہوں نے اپنی تنخواہ نہیں چھوڑی, اب یہ چھوڑ دیں گے, اب یہ چھوڑ دیں گے. دھرنے کے دنوں میں گورنمنٹ کو واپس کی, اس کو پتہ نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. دھرنے کے دنوں میں گورنمنٹ کو واپس کی, صاحب باتیں کر رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, واپس کیے, میں نے واپس کیے گورنمنٹ کو. جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں یہاں پر؟ ان کو دکھاتے سمجھاتا نہیں ہے کوئی. فیصل عوان سے پوچھیں کہ یہ ٹیکس چور ہے کہ نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی کے فیصل عوان سے پوچھیں, ان سے پوچھیں کہ ان کی پی ٹی آئی کا, ان کو تو عمران خان نے اور اسد عمر نے بچایا ہوا ہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں, خود ٹیکس چور ہیں. فیصل عوان کو فون کریں, ابھی کال کریں, اور وہ ثابت کریں گے کہ یہ ٹیکس چور خود ہے. عمران خان نے ان کو بچایا ہوا, ورنہ یہ تو پارٹی سے نکل جاتے تھے. یہ اوروں کو چور کہتے ہیں. میں بات کیا کر رہا ہوں اور یہ آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں؟ بھئی میں آپ کی دفعہ انٹریکٹ کر رہا, آپ ٹیکس چور ہیں. اپنی ان کی پارٹی کے فون کریں, ابھی فون کر کے لیں, یہ نمبر ملائیں, فیصل عوان ان سے نمبر لیں. پی ٹی آئی کا اہم رکن ہے کراچی کا, عمران خان اور اسد عمر نے ان کو بچایا ہوا ہے. یہ تو خود ٹیکس چور ہیں, انڈیویجول لیول پہ بھی اور کمپنی لیول میں بھی اوروں کو یہ چور کہہ رہے ہیں.
बकवास ये होगा। आप गवर्नमेंट में आप प्रोसिक्यूट करें, आप गवर्नमेंट में इदारे आपके पास है तो हम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले हम सब्र करते रहे, आप बिल्कुल करेंगे। सब्र कर रहे थे? जिस हिसाब से अब नहीं करेंगे, और झूठ बोलते हैं, क्यों सब्र कर रहे थे भाई? अब नहीं करेंगे, क्यों सब्र कर रहे थे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और उसका मुजाहरा उस देखिए अयाज सादिक नेशनल असेंबली ने, अयाज सादिक स्पीकर नेशनल असेंबली ने इनका रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा। इन्होंने कहा बाइस्ड ये टैक्स चोर हैं, औरों को चोर कहते हैं। ये साबित चोर है, चोर का बंबा है, कौम की दौलत चोरी की है, कौम को गरीब किया हुआ है। व्हाट अ शेम, ये यहाँ कर दूसरों को चोर बनाते हैं यार। इन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है यार, मुल्क को लूटा हुआ है। यहाँ कर हम साबित करें, हम साबित करेंगे कि आप टैक्स चोर हैं। हम साबित करेंगे आप टैक्स चोर हैं, हम साबित करेंगे टैक्स चोर हैं आप। मैडम इसने झूठ बोला यहाँ पर, इसने झूठ बोला यहाँ पर। नहीं मैं क्यों सुनूं, आप मेरी झूठ बोला। इसने कहा कि इन्होंने अपने पैसे वापस किए, हमने अपनी तनख्वाहें वापस की, सारे मैंने अपने पैसे वापस किए। झूठ बोल रहा है बैठकर यार, घटिया आदमियों को मत बुलाया करो। इमरान खान और असद उमर ने इनको बचा कर रखा हुआ है, ये उनको जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार ने आपके साथ किया था उस जॉइंट सेशन में, क्या अब आप भी करा रही हैं? मैं तो सिर्फ एक बात, मैं जरा सिर्फ एक चीज बता दूं, पीटीआई को ये समझना चाहिए कि पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हाँ। अगर पार्लियामेंट आप देखें ना आइन में, तो पार्लियामेंट का हिस्सा नेशनल असेंबली है, सेनेट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर उसका हिस्सा नहीं है। आपको एक फोरम मिला है, आपको लोगों ने जितवा के भिजवाया है वहाँ, 80 लाख वोट लिया आपने जो बात, मैं जरा बात कर लूँ। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई ने कश्मीर पे चलें जी बाइकआउट कर दिया आपने। पनामा पे जो बिल आया सेनेट में जिस पे इनके भी दस्तखत थे, हाँ। उस पे जब हमें वोटों की जरूरत थी, पीटीआई ने उसका बाइकआउट किया, वो नहीं आया। हालांकि आना चाहिए एक लेजिस्लेशन, नहीं स्टैंडिंग कमेटी में नहीं, सेशन में नहीं आया। सेनेट में तो इन्हें वोट दिया ना, नहीं आया, सेनेट के सेशन में भी नहीं आया। सुपरफ्लोस हो गया ना सेनेट के, तो अभी स्टैंडिंग कमेटी। नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो तो बात की बात है ना। सेनेट के सेशन में जब वोटों की जरूरत थी, वहां भी नहीं आया। वो मैंने रिक्वेस्ट की, उसके बाद भी नहीं आया। आप स्टैंडिंग कमेटीज में जा रहे हैं, पनामा पे जहाँ लेजिस्लेशन बहुत जरूरी है, वोटों की जरूरत, आप वहाँ नहीं आ रहे हैं। उसके बाद एक इजलास हमने रिक्वेस्ट किया, उसमें ये आए, उसमें आए ये। अब मुझे समझ में नहीं आती कि इतनी कन्फ्यूजन क्यों है आप में। या तो आप तय करें कि हमने जाना ही नहीं है, ठीक है जी, हमने मीटिंग्स में नहीं जाना, हमने असेंबली में नहीं जाना, हमने सेनेट में नहीं जाना। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि डिसीजन गलत है, लेकिन बहरहाल अगर आपका फैसला तो ना जाए। हाँ। लेकिन किसी वक्त आप आते हैं, किसी वक्त आप नहीं आते हैं। और मैं यकीन से कह रहा हूँ कि एक मौसर तरीन फोरम आप जो है उसको ज़ाया कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को वहां बिठा के उनके सामने आप बात करें, काम करता रहे, लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की हैसियत जो है, पार्लियामेंट की हैसियत को अगर वजीर आजम खुद खराब करते हैं नहीं आके, तो आप उनके साथ हिस्सा तो ना डालें ना उसमें। आप तो उनको बताएं कि जी हम पार्लियामेंट में मौसर किरदार अदा करना चाहते हैं, पार्लियामेंट इतनी बेकार नहीं है जितना आप उसको समझते हैं। अपने इकदाम से कर रहे हैं। जवाब देने दें। देखिए, स्पीकर साहब को रेफरेंस दिया गया, स्पीकर साहब ने एक बायस्ड अंदाज से उसको, मेरा मौक़िफ़ है, एक बायस्ड अंदाज से उसको आगे बढ़ाया। पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी की नफ़ी उन्होंने की। पार्लियामेंट ने इस मामले को खुद हैंडल करना चाहिए था, पार्लियामेंट कर नहीं सकी। TOR के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। और मैं समझता हूँ कि बड़ी सहूलियत के साथ मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें वापस ले लें। इन्होंने कहा कि जी हमने अपनी तनख्वाहें ली, हमने अपनी तनख्वाहें गवर्नमेंट को वापस कर दी। मगर एक वैलिड पॉइंट है सेनेटर साहब का कि आप बेवकूफ़ पार्लियामेंट के इदारे को क्यों नहीं, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है हमारा कि दुनिया में बदनामी हो रही है। द प्राइम मिनिस्टर साहब शुड हैव स्टेप डाउन, प्राइम मिनिस्टर शुड हैव स्टेप डाउन फ्रॉम द कन्फ्रंट करें पार्लियामेंट में। बहुत शुक्रिया, मैं खत्म करूंगी, मेरा वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। ना इमरान खान आते हैं, ना वजीर आजम आते हैं। सो पार्लियामेंट को बेवकूफ़ कौन कर रहा है? आप लाख बुरा कहें, लाख बुरे तरीके से याद करें या बुरी चीज़ों की वजह से याद करें, बहरहाल ये बात है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को की हैसियत बढ़ाने में दिया था, जिस तरह वज़राए आज़म पेश होते थे और हर सेशन में मौजूद होते थे, दैट्स स्टिल अनपैरेलल्ड। आज के लिए इजाज़त दीजिए, गुड नाइट।